निजी चैनल की जानिब से कमिश्नर मुल्तान के खिलाफ एक नया महाज खड़ा किया गया है। प्राइवेट कंपनियां, उनका एक चैनल भी है और उस चैनल की जानिब से कमिश्नर मुल्तान के खिलाफ जो है मुसलसल जो उनकी किरदार कशी की जा रही है। ये बड़ा क्लियर विजन था, जो मेरा सूबा हो, पंजाब हो, वो बिल्कुल साफ सुथरा हो। निजी चैनल की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, सिफारशी हैं या वो कमिश्नर बनने के अहल नहीं थे। आमिर करीम खान जिसका नाम है ना, उस पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। तो कमिश्नर मुल्तान को हम सलाम पेश करते हैं। कमिश्नर मुल्तान जो है वो इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब सियाल और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़ सब। नाज़रीन, एक निजी चैनल की जानिब से कमिश्नर मुल्तान के ख़िलाफ़ एक नया महाज खड़ा किया गया है, जिस पर उनके ख़िलाफ़ जो है मुसलसल उनकी किरदार कशी की जा रही है। और वजह यह बताई जा रही है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने एक प्राइवेट कंपनी को कुछ नोटिस जारी किए जो कि उनकी ख़राब कारकर्दगी की वजह से जारी किए, और उस कंपनी की जानिब से कमिश्नर मुल्तान के ख़िलाफ़ जो एक महाज खड़ा किया गया। और वो जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, उनका एक चैनल भी है और उस चैनल की जानिब से कमिश्नर मुल्तान के ख़िलाफ़ जो है मुसलसल जो उनकी किरदार कशी की जा रही है। ये सारा मामला है क्या? मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी अदील खिची साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ये आजकल बड़ा हॉट इशू है, लोकली हमारा यहाँ पर बड़ा इशू बना हुआ है। ये जो आपने इशू रेज़ किया है, इस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दूँ। जो किसी भी डिवीज़न का कमिश्नर होता है ना जी, वो हुकूमती जो भी मौजूदा हुकूमत होती है, वो बेसिकली उस पंजाब हुकूमत का या उस सूबे की हुकूमत का नुमाइंदा होता है। उसने हुकूमत की नुमाइंदगी करनी होती है। अब ये जो आपने बात की ना, जो मतलब इसके पीछे वजह अनाद पता चली है, वो बिल्कुल ठीक है। ये जो कंपनी है ना, ये डेवो कंपनी है, डेवो एक्सप्रेस, ये बसेस की कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी है। ये इन्होंने मतलब ये मुख्तलिफ पहले प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी करते रह गए, मुख्तलिफ सरकारी भी इन्होंने यकीनन किए होंगे। ये प्रोजेक्ट्स लेते थे, उसमें मैन पावर और मशीनरीज वगैरह प्रोवाइड किया करते थे सरकार को। अब जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिब बने, उनका ये बड़ा क्लियर विजन था, जो मेरा सूबा हो, पंजाब हो, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। अच्छा, आप इसका एक पस मंज़र ये भी है कि हम, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है, हमारा तो ये ईमान है, जो सफाई है वो निस्फ़ ईमान है। मतलब अगर आप साफ़ सुथरे हो गए तो आपने आधा ईमान तो वैसे ही कमा लिया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की हमारे ऊपर बड़ी ब्लेसिंग है कि साफ़ सुथरा रहना, हमें अल्लाह ने उसका सवाब भी दिया है, अजर भी दिया, और साफ़ सुथरा रहना वैसे भी एक खुशाइन बात है। और मरियम नवाज़ का भी मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक का, वो साफ़ सुथरा पंजाब है। साफ़ सुथरा पंजाब है, बिल्कुल। तो उन्होंने सुथरा पंजाब को ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया, इसके ऊपर बड़ी वर्किंग की गई, बड़े थिंक टैंक ने बैठकर उनको सारा ब्रीफ किया, इसके ऊपर वर्किंग करके बताया कि ये जो फार्मूला है ये ज़्यादा इफेक्टिव है निस्बतन इसके कि हम अपने सरकारी लोग हायर करें, और एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, पूरा गवर्नमेंट का टाइम गुजर जाएगा ये प्रोसेस कंप्लीट होते होते। तो बेहतर ये है कि हम इसे थर्ड पार्टी करके और कर लें, और ये देख लें ये अब तक कामयाब भी होता नज़र आ रहा है हमें। मतलब इसके बड़े फ़वाइद हुए हैं। इस दफ़ा कमिश्नर का क्या रोल है? मेरे ख्याल में वेस्ट मैनेजमेंट जो है एक ऑटोनमस बॉडी है। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब ये जो कमिश्नर ने मुख्तलिफ, क्योंकि जो कमिश्नर मुल्तान है ना जी, मैं ये जो कहता हूँ कि ये मुल्तान के लिए, हमारे मुल्तान डिवीज़न के लिए कम से कम एक फरिश्ता साबित हुए हैं। आप ये देखें कि पूरे मुल्तान डिवीज़न में जो रोड थे ना, जो रीवैम्प होने थे, उसके लिए कमिश्नर मुल्तान, ये मैं थोड़ा सा इसलिए तहमीद बांध रहा हूँ कि आवाम को, इन नाजरीन को पता चल सके कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जो कमिश्नर इतना काम कर रहा हो और इतनी मतलब बिल्कुल दिन रात वो लगा हुआ हो, उसको क्या ज़रूरत है किसी भी काम में रोड़े अटकाने के लिए। और गवर्नमेंट ने जिसको कमिश्नर लगाया है, यकीनन उसका पूरा उन्होंने इंटरव्यू किया होगा और चीज़ें देख कर ही लगाया होगा। यकीनन गवर्नमेंट कोई खुदा ना खास्ता बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो किसी को भी उठा के ऐसे शख्स को कमिश्नर लगा देगी। तो उन्होंने यकीनन उन्होंने जो मुल्तान डिवीज़न में जो रोड रीवैम्प हुए हैं, जो सिर्फ मतलब मेंटेनेंस और वो हुए हैं, जो टूट फूट का शिकार थे पिछले कई सालों से, उसके लिए 5907 मिलियन के फंड्स मंजूर करवाए हैं सीएम पंजाब से। अच्छा, ये इतनी खुश आइंद बात है। मतलब आपने कभी सोचा था कि आप एनएलसी वाला बाईपास था हमारा, ये मुल्तान की मैं लोकल बात करूं तो ये अरसे से यहाँ 1.5 फुट के खड्डे थे, किसी को ख्याल नहीं आया, कई कमिश्नर आए गए। और मुल्तान का विहाड़ी रोड भी बिल्कुल उसका 100% क्रेडिट मैं आमिर करीम खान साहब को दूंगा कि उन्होंने, यही कमिश्नर थे जिन्होंने बार बार उसका इशू को उठाया। और वो नहीं तो आप देखें ना, उस पर तकरीबन कोई 15 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है। कोई सोच सकता था कौन सा पार्लियामेंटेरियन है जो 15 अरब इकट्ठे लेकर आता फंड्स और वो सिर्फ एक रोड पे खर्च करता। यकीनन पार्लियामेंटेरियन की तरजीहात होते हैं वोट्स,
ان کے ووٹرز، وہ چاہتے کہ ہم یہ پیسے ہلکے میں لگائیں، ہلکے کے بے شمار کام ہو سکتے تھے 15 ارب روپے سے، اور وہ چاہتے کہ ہم ان سے ووٹ پکے کرے گی اپنے. لیکن یہ روڈ جو تھا یہ اجتماعی مسئلہ تھا. پھر یہ روڈ کبھی نہ بننے کی ایک بیسک ریزن یہ بھی تھی وہاڑی روڈ کی کہ یہ 3 حلقوں پر مشتمل روڈ ہے. وہاڑی کا حلقہ جو وہاڑی والا روڈ آگے آتا ہے وہ وہاں کوئی اور ایم این اے صاحب ہیں، درمیان میں جہانیاں کھانے والا آ جاتا ہے وہاں ایم این اے صاحب کوئی اور ہیں، ادھر ملتان آ جاتا ہے یہاں اور ہیں. تو ان تینوں ایم این اے کا ایک مائنڈ سیٹ ایک چیز ایک پیج پر ہونا بھی بڑا ضروری تھا جو کہ ناممکن کے مترادف تھا. تو کمشنر ملتان نے اس کے بارے میں سی ایم صاحبہ کو پورا بریف کیا، اور سی ایم صاحبہ کا بھی کیونکہ ویژن ہے پوری گورنمنٹ پنجاب کا اور اوپر بھی کہ آپ نے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنا ہے ہر لحاظ سے. انہوں نے فنڈز جاری کیے اور وہ روڈ الحمدللہ ہمارا تیزی سے کام جاری ہے اس پہ بننے کے لیے. تو آپ یہ دیکھیں اس طرح کے بے شمار کام ہے، میں گنوانے بیٹھوں تو شاید 1 گھنٹہ بھی ہمیں کم رہ ہو جائے. لیکن جو بیسک جو ایشو ہے آج کا وہ یہ ہے کہ جو سولڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے نا سر، یہ ایک پرائیویٹ اٹومنس باڈی ہے. ان کے اپنے ڈائریکٹرز آف بورڈز آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، وہ خود اپنے فیصلے کرتے ہیں کمپنی کے. ان کا باقاعدہ چیئرمین ہے اور ڈائریکٹرز ہیں نیچے، وہ سارے فیصلے کرتے ہیں. تو اب کمشنر نے کیونکہ تمام ادارے جتنے بھی ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کمشنر نمائندہ ہوتا ہے تو انہوں نے ان کی کارکردگی چیک کرنی ہوتی ہے. تو کمشنر جب چیک کرنے گئے تو وہ کیونکہ عامر کریم خان صاحب بڑے ایکٹیو کمشنر ہیں، پچھلے جتنے بھی کمشنرز رہے ہیں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے تھے. تو ان کی فیلڈ ورک اتنے وزٹس ہوں اور چیزوں کو اتنی گہرائی سے دیکھیں اور سمجھیں، کیونکہ ان کا جو ایکسپوئر ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ یہ سی ایم آفس میں رہے ہیں تو سی ایمز کے ساتھ انہوں نے کام کیا، مختلف سی ایمز کے ساتھ، تو ان کا ایکسپوئر اس لیے تھوڑا زیادہ بھی ہے اس لحاظ سے. تو انہوں نے جا کے جو وزٹس کیے تو ان کی کارکردگی اچھی نہیں تھی. تو جب انہوں نے اپنے ڈپٹی کمشنرز کو باؤنڈ کیا کہ آپ اس کا چیک اینڈ بیلنس کریں، عوامی شکایات بھی یقیناً کمشنر آفس تک پہنچی، تو انہوں نے کہا ان کو چیک اینڈ بیلنس کریں گے، یہ کیوں یہاں پرفارمنس اچھی نہیں ہے. تو انہوں نے جب کارکردگی چیک کی ڈپٹی کمشنرز نے تو انہوں نے باقاعدہ لکھ کر بھیجا کہ 2 جو تھی تحصیلیں تھیں انہوں نے 2 ڈپٹی کمشنرز نے لکھ کے بھیجا ضلعوں سے کہ یہ جو ان کی کارکردگی ہے وہ بہتر نہیں ہے اور یہ بہتر کر بھی نہیں رہے اور کرنا بھی شاید نہیں چاہتے. اچھا سر، یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت کر دیں کہ جو ڈیوو کمپنی ہے اس کے بعد کتنی تحصیلیں آتی ہیں جن کی صفائی کا نظام ان کے پاس؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے. پورے پنجاب میں 42 اضلاع ہیں جی، 164 تحصیلیں ہیں. 164 تحصیلوں میں یہ کانٹریکٹ ہوئے تھے نا جی 17 پنجاب کے، پورے پنجاب میں. انہوں نے اس میں سے 25 تحصیلیں جو ہیں وہ اچیو کی تھی، کانٹریکٹ اچیو کیے تھے، وہ ان کے حصے میں آ گئی تھی. ان 25 تحصیلوں کی جو ذمہ داری تھی صفائی کی وہ ان کی تھی. ٹھیک ہے، ان 25 میں سے جو ملتان ڈویژن میں ان کے پاس کانٹریکٹ ہیں وہ صرف 4 تحصیلوں کے ہیں. ٹھیک ہے، 4 تحصیلیں ہیں، ان میں تحصیل شجاع آباد، تحصیل لودھراں، تحصیل میلسی اور تحصیل بورے والا. باقی تحصیلوں کا کیا فیڈ بیک ہے؟ چلے ملتان کے تو آگے. ہاں باقی یہ 4 ہیں. اور ملتان میں بھی ان کی 4 تحصیلوں میں کارکردگی بوگس نہیں تھی یا وہ نہیں تھی، خراب نہیں تھی. صرف 2 جو تحصیلیں ہیں بورے والا اور میلسی وہاں حالات زیادہ خراب تھے. باقی جو تحصیلیں ہیں 2 شجاع آباد اور لودھراں، ان ڈپٹی کمشنرز نے لکھ کے بھیجا کہ ان کی کارکردگی بہتر ہے اور آنے والے وقت میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مزید امپروو کر لیں گے، تو فی الحال ان کو آپ نوٹسز یا کینسل نہ کریں. ٹھیک ہے، تو وہ تو کلیئر ہو گیا کہ ان ڈپٹی کمشنرز نے کر دیا ہے. اب اگر کمشنر کو کوئی پرسنل ایشو ڈیوو سے ہوتا، یہاں پر اور بھی 2 کمپنی ان کے علاوہ بھی کام کر رہی ہیں، ان سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی پرفارمنس ایشو ہوتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے تو وہ اسے بہتر کر لیتے ہیں ٹائم لے کر 2-4 دن کا، ہفتے کا. تو ان 2 تحصیلوں پہ ان کو ایشو تھا. تو ان کمشنر صاحب نے سولڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو کہا کہ آپ ان سے میٹنگ کریں اور اس کو ٹھیک کروائیں، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا. اس کے بعد کمشنر صاحب نے خود بھی ان سے میرے خیال کوئی گئے ہیں کمشنر کے پاس ملے ہیں، انہوں نے بھی انہیں کہا کہ آپ اس کو ٹھیک کریں، لیکن وہ پرفارمنس ان کی ٹھیک نہ ہو سکی. جب ٹھیک نہ ہوئی تو انہوں نے کہا جو لیگلی پروسیس ہے سی او سولڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو کہا آپ وہ اڈاپٹ کریں. وہ یہ تھا کہ انہوں نے انہیں نوٹسز کیے کہ آپ کی پرفارمنس کارکردگی ٹھیک نہیں ہے اپنے طور پر. دیکھیں وہ ایک اٹومنس باڈی ہے، اپنا کمپنی ایک ذمہ دار ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، میکنزم ہے پورا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ نہیں وہ امپروو کرنے کے موڈ میں تو انہوں نے انہیں نوٹسز دے دیے. اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 3 نوٹسز آپ کو دیے جاتے ہیں. انہوں نے 1 بائی 1 کر کے انہیں 3 نوٹسز دیے. نہ انہوں نے ان نوٹسز میں ان سے کوئی رابطہ کیا، نہ جا کے نہ اپنی کارکردگی بہتر کی. جب کارکردگی بہتر نہ کی، جب تیسرا نوٹس موصول ہوا تو وہ پھر آ گئے کہ آپ یہ ہمارا کانٹریکٹ کینسل نہ کریں، کیونکہ تیسرے نوٹس کے بعد قانون یہ ہے کہ پھر آپ کا کانٹریکٹ کینسل ہوتا ہے، آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے. جب وہ کانٹریکٹ کینسل کرنے لگے تو پھر یہ آ گئے کہ آپ کانٹریکٹ کینسل نہ کریں. انہوں نے کہا جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر یہ کمشنر کے پاس پہنچے. کمشنر نے کہا جی میرا تو لینا دینا نہیں ہے، یہ تو کمپنی کی اٹومنس باڈی ہے، ان کے اپنے بورڈز آف ڈائریکٹرز ہیں، انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے. اس کے بعد یہ کمشنر کے خلاف شروع ہو گئے کہ جناب یہ اب میں اس نجی چینل، وہ جو نجی چینل ہے وہ ڈیوو کمپنی نے کچھ عرصہ پہلے پرچیز کر لیا ہے. وہ اس ٹائم ڈیوو کمپنی کا اپنا ملکیت میں ہے وہ چینل، ان کا اپنا، وہ خود ظاہر ہے ان کے وہ مالک ہیں، وہ جو بھی خبر دیں گے وہ چلنی تو ہے ہی اس پر.
تو لیکن میرا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جو پیورلی جن کا روزگار بھی جرنلزم ہے اور وہ معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کر بھی رہے ہیں, ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ اس طرح کے مالکان اگر ہوں گے, آپ دیکھیں نا کہ آپ خبر ملتان کی ہے, اس سے رپورٹ کر رہا ہے بیورو چیف لاہور. اب دیکھیں نا کہ لاہور کے بیورو چیف کو کیا پتا کہ ملتان میں کیا ہو رہا ہے یا بورے والا میں میلسی میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ملتان میں ان کا کوئی بیورو چیف ہی نہیں تھا کافی عرصے سے, ٹھیک ہے, کچھ عرصے سے وہ نہیں تھا. تو یہ میرے خیال اس ایشو سے تھوڑا 1-2 دن پہلے شاید انہوں نے ہائر کیا, 4 دن پہلے کیا, ٹھیک ہے. خیر ان کی اپنی وہ تھی, لیکن بات یہ کہ جو خبر تھی نا, اگر جو الزامات وہ کمشنر پر لگا رہے ہیں, ہم انہیں ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں کہ کمشنر ملتان جو ہے وہ 17 پروگرام میں روڑے اٹکا رہے ہیں, ملک کی ترقی میں بڑی رکاوٹ بن گئے. مجھے آپ بتائیں کہ 17 پروگرام میں 1 منٹ کے لیے اگر ہم سوچ بھی لیں تو اس میں کون سی ملک کی ترقی رک جائے گی خدا نہ خواستہ. اور رہ گئی صفائی کی بات, اگر کمشنر ملتان روڑے اٹکا رہے تھے تو وہ تو الٹا کہہ رہے تھے ڈپٹی کمشنرز کو, انہوں نے ریٹن کہا ہے کہ آپ جناب ان کی چیک اینڈ بیلنس کریں اور اس کو بہتر کروائیں. تو کمشنر ملتان نے تو اتنے سارے کام کیے ہیں, آپ بیوٹیفکیشن پہ دیکھ لیں, ہمارے مطلب آپ تمام چوکس دیکھ لیں, داخلی خارجی راستے دیکھ لیں, یہ سارے کام کمشنر ملتان کے آنے کے بعد ہی ہوئے ہیں. جو عامر کریم خان صاحب, اس کے علاوہ ان کی ذات پر کردار کشی کی جا رہی ہے کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں تھے, کمشنر کیوں لگایا گیا, سفارشی کہا جا رہا ہے. حالانکہ ان کی جو کارکردگی ہے اس کے ہم گواہ ہیں کہ ملتان میں انہوں نے جس طرح کام کیا, ملتان کی جتنے چوکس ہیں ان کو دوبارہ انہوں نے تعمیر کروایا, اور حکومتی پیسہ جو ہے اس پہ نہیں لگا, بلکہ انہوں نے یہاں کے جو بزنس مین ہیں ان سے گزارش کی, اور اس طرح کے انہوں نے لوگوں کو کہہ کے ملتان کے تمام تر جو چوکس ہیں ان کی تزئین و آرائش کروائی, ملتان کے روڈز, ملتان کی پارکس, ملتان کے جو ہاسپٹلز ہیں, ان سب کے ہم جو ہیں وہ چشمدید گواہ ہم نے دیکھا ہے کہ کمشنر ملتان صاحب جو ہیں جتنا کام کر رہے ہیں. لیکن پھر ان پہ ایک نجی چینل کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں, سفارشی ہیں, یا وہ کمشنر بننے کے اہل نہیں تھے, یا ان کا ایک اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کام کریں ہیں, بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. تو ان کے بھائی کا کیا کردار ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی اس طرح کوئی سین ہے کہ وہ اپنے بھائی کو بزنس کا فائدہ دے رہے ہوں؟ آپ نے 4-5 سوال اکٹھے کیے ہیں. آفتاب, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رہ گئی کمپیٹنسی کی بات, تو کمشنر ملتان کی کوئی سروس میرے خیال کوئی 15-16 سال ہے, تو ان کی میکسیمم جو سروس ہے نا وہ سی ایم آفس کی ہے. اچھا, سی ایم دیکھیں نا, سی ایم کسی بھی صوبے کا جو سی ایم ہوتے ہیں وہ سربراہ ہوتا ہے صوبے کا پورے. اب آپ دیکھیں کہ سی ایم اگر انہیں سی ایم آفس میں رکھتے تھے تو یقیناً ان کی کمپیٹنسی تھی تو وہ رہے, اور کئی سی ایم آئے گئے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا, پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, عثمان بزدار صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, اور اب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. پچھلی 2 دہائی میں جتنے وزیر اعلیٰ ہیں سب کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں ان کی کمپیٹنسی میں کوئی ایشو ہوتا تو یقیناً وہ سی ایم آفس میں تو نہ بیٹھے ہوتے, تو وہ کبھی بھی انہیں نہ لگاتے. تو یہ تو آپ کو ہمیں کلیئر ہو گیا کہ وہ ایک کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, اور ملتان کی عوام تو بڑی اچھی طرح سے, پورے ڈویژن کی عوام اچھی طرح سے انہیں جان چکی ہے. جتنے آگے انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے, جتنے یہاں انفراسٹرکچر تبدیلی آئی, یہ ملتان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا جب عامر کریم خان صاحب ڈپٹی کمشنر ملتان تھے تو چوک رینوویٹ کیے گئے اور بڑے خوبصورت کر کے بنائے گئے. ان کے نقشے باقاعدہ آئی ڈیپ سے بنوائے گئے. آئی ڈیپ کے جو نقشے ہیں وہ سب سے اچھے اور اعلیٰ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان چوکوں پہ سرکار کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا. وہ جو ملتان کے شہری تھے, جو صاحب حیثیت لوگ تھے, انہوں نے ان چوکوں کو بنا کر دیا ہے. تو آپ دیکھیں نا, یہ ایک پہلا مطلب اس کو اب لوگ کاپی کر رہے ہیں. میرا اگلے دن جانا ہوا ہے DHQ ہاسپٹل میں, تو وہاں پر میں نے دیکھا ایک فارمیسی بنائی گئی ہے, تو اس کی جو تختی لگی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا ایک صنعت کار کا نام, کہ یہ ان کی ڈونیشن سے انہوں نے بنوا کر دی ہے. مطلب وہاں جو MS ہے ڈاکٹر تنزیل, وہ نوجوان سے ہیں, انہوں نے مطلب کمشنر ملتان کو پورا کاپی کیا. اور اس طرح کے کام, مطلب اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو سرکار کو, سرکاری اداروں کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں بھی کبھی کبھی یہی سوچتا ہوں کہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پرسنلی لوگوں سے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ انویسٹ کریں. وہ چاہتے تو حکومت کو کہہ دیتے آپ یہ بجٹ دیں, اور حکومت شاید دے بھی دیتی. بالکل دے دیتی, سرکار کا پیسہ بھی بچا. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی جو پرائورٹی ہے میں وہ خراب نہیں کرنا چاہتا نا. حکومت کی پرائورٹی ہے ہیلتھ, ایجوکیشن, بعد میں انفراسٹرکچر آتا ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ ہیلتھ اور تعلیم اور ان چیزوں کے اوپر گورنمنٹ پہلے خرچ کر لے. تو اور یہ دیکھیں نا, یہ شہر ہمارا ہے, ہم نے اس کو اونرشپ دینی ہے نا. تو جو انڈسٹری صنعت کار یا جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ یہ چوک بنوا رہے ہیں, یہ ان کے لیے بھی باعث خوشی ہے نا کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چوک ہم نے بنوایا ہے. کوئی باہر سے دوسرے شہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ خوشی سے بتاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہمارا شہر خوبصورت ہے. تو انہوں نے اس طرح کے بے شمار کام کیے کمشنر صاحب نے. اب دیکھ لیں کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ کمشنر صاحب پہ کرپشن کا الزام, عامر کریم خان جس کا نام ہے نا اس پہ کرپشن کا الزام نہیں لگایا جا سکتا. اگر دیکھیں وہ کرپٹ ہوتے تو وہ یہ چوک صنعت کاروں سے چوکوں کے لیے پیسے لے رہے ہیں, وہ تو اپنے ذاتی کام کرواتے, ٹھیک ہے نا. وہ تو کہتے ہیں میرا یہ فلاں کام کر دیں,
صنعت کار تو وہ بھی کر دیتے. تو انہوں نے چوک بنوائی, مطلب ان کی اپنی کوئی انٹینشنل کوئی اس طرح کی کوئی ان کی وہ نہیں تھی, کوئی ان کی ارادہ نہیں تھا اس طرح کا. ملتان ڈویژن کے کمشنر ہے, ان کے بھائی برے والا میں رہتے ہیں, تو ان کی وجہ سے کمشنر عامر کریم خان کی وجہ سے ان کے بھائی کے بزنس کو کوئی فائدہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ دیکھیں میری بات سنیں, عامر کریم خان صاحب تو کمشنر اب ملتان اب لگے ہیں جنوری میں, ٹھیک ہے. ان کے بھائی پہلے بھی برے والے میں ہی پیدا ہوئے اور وہیں رہتے ہیں. ان کے بھائی جو ہیں وہ پراپرٹی کا لمبے چوڑے پیمانے پہ کاروبار کر رہے ہیں اور وہ ارصد راہ سے کام کر رہے ہیں اور ایک بڑے اچھے اور منظم کام وہ کر رہے ہیں. جتنی بھی اب تک ان کا کوئی ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ان کا بزنس ہے وہ مختلف کالونیز شاید بناتے ہیں, تو وہ جتنی بھی کالونیز انہوں نے بلائی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک کالونی بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام باقی ہو. تو وہ ایک اچھے بلڈر ہیں اور اپنا کام وہ بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو انتہائی مطلب بڑی معیوب بات ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں اور میرا کوئی بھائی اگر سرکاری جاب کرتا ہے یا کوئی پرائیویٹ بزنس کرتا ہے اور مجھ سے زیادہ بوسٹ کر گیا ہے اور کل کو کہا جائے کہ میں انہیں سپورٹ کر رہا ہوں, تو یہ تو انتہائی غیر مناسب بات ہے. یقیناً بھائی کو سپورٹ ضرور ہوتی ہے مورلی, شاید فنانشلی بھی ان کی ہو. عامر کریم صاحب کے اپنے انٹرنل کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے, کیا معاملات ہے, یہ تو میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن یقیناً بھائی کو سپورٹ تو کرتا ہے. تو وہ اگر انہیں مورلی سپورٹ کرتے ہیں, کوئی مشورہ کوئی ایڈوائز کرتے ہوں گے, تو وہ ان کا اپنی آپس میں بھائیوں کا معاملہ ہے. یہ یا تو نجی چینل بتا دینا کہ کمشنر ملتان ہوتے ہوئے انہوں نے کوئی اپنے بھائی کو سرکاری زمین الاٹ کی ہے, کوئی کانٹریکٹ لے کر دیا ہے, کوئی بھائی کو سرکاری جو نوکری دی ہے, کوئی اس طرح کا کوئی ایویڈنس دینا جی. یہ خالی بیٹھ کر مفروضوں پر تو بات نہیں کرنی چاہیے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں یہ الزامات لگا کر انہوں نے اپنے آپ کو اپنی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے, کمشنر ملتان کی ساکھ کو نہیں پہنچایا. چینل کی کریڈیبلٹی پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی, کوئی لوکل اخبار, کوئی نیشنل ریجنل اخبار یا کوئی چینل وہ بھی یہ خبر چلاتا, کسی نے نہیں چلائی. یہ جو نجی ٹی وی چینل ہے انہوں نے جو خبر چلائی ہے اس میں آپ یہ دیکھ لینا کہ انہوں نے جو خبر چلائی سوشل میڈیا پر جو انہوں نے اسے وائرل کیا, اس میں آپ نیچے اگر کمنٹس پڑھیں تو آفتاب آپ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائیں گے. عوام نے ان پہ ایک بچھاڑ کی ہوئی ہے بالکل کہ آپ ایک ایماندار افسر کو, اب عوام کو تو نہیں بتایا لیکن عوام کیونکہ جانتی ہے کہ وہ ایماندار افسر ہیں تو وہ اس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں, وہ ان کو بتا رہے ہیں. اور یہ مطلب انہوں نے اپنی ساکھ کو بڑا شدید نقصان پہنچایا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اپنی پرفارمنس بہتر کرتے, کیونکہ اگر ان کی پرفارمنس کا ایشو نہ ہوتا, آپ دیکھیں نا تو 2 تحصیلیں اور بھی تو کمشنر کے انڈر تھی, وہ چاہتے تو چاروں کے کانٹریکٹ کہتے کینسل کرو. تو کمشنر کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. ایک کمپنی ہے, اس کا اپنا ایک کام ہے, میکنزم ہے, چیک اینڈ بیلنس کا طریقہ کار ہے. انہوں نے چیک کیا ایک کانٹریکٹر اچھا کام نہیں کرا, اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, اس کو پراپر نوٹسز کیے گئے. جب وہ اس کے باوجود بھی اس نے امپروو نہیں کیا اپنے آپ کو, اپنی پرفارمنس کو, تو پھر انہوں نے اس طرف چلے گئے کینسلیشن کی طرف. تو یہ تو بڑا کلیئر سا تھا. تو میرے خیال میں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. جی بالکل ناظرین, میرے ساتھ عدیل خچی صاحب موجود تھے جو ہمیں اس سارے واقعے کی تفصیلات بتا رہے تھے کہ کس طرح ایک نجی چینل کمشنر ملتان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے اور ان کے ذاتی جو کردار کشی جو ہے وہ ان کی جا رہی ہے, ان کی قابلیت پر سوال اٹھایا جا رہا ہے. حالانکہ کمشنر ملتان جو ہے انہوں نے ملتان میں تاریخی کام کیا ہے, چاہے وہ ملتان کے چوکس ہوں, ملتان کی شاعرائیں ہوں, اندرون ملتان ہوں, انہوں نے وہاں پہ بہت ہی زیادہ کام کیا ہے جو کہ تعریف کے لائق بھی ہیں. اور میں اکثر کمشنر ملتان کو ملتان کا شیر شاہ سوری کہتا ہوں, کیونکہ شیر شاہ سوری نے جس طرح بر صغیر میں کام کیا, جی ٹی روڈ بنوایا اور دیگر بہت ساری چیزیں بنائیں, اسی طرح کمشنر ملتان نے بھی ملتان تا وہاڑی روڈ ہو یا بائی پاس والا روڈ ہو یا ملتان کے چوکس ہوں, ملتان کے پارکس ہوں, ملتان میں ہیلتھ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ انہوں نے سارا ڈیولپ کیا جو کہ قابل تحسین ہے. تو کمشنر ملتان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ہم عوام جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. عوام سوشل میڈیا پر مسلسل جو ہے وہ ان کے حق میں پیغامات جاری کر رہے ہیں, جبکہ ایک نجی چینل اور ایک نجی کمپنی کی جانب سے مسلسل ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, ہمیں اپنی رائے سے ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب سیال کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.